इब्राहीम व इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें आज जुम्मे का दिन जमा किए कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाने और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी वो सारी बातें समझे और उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक के किया था जंगे बदर तक का। तो जंगे बदर में हमें पता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाओं के साथ निकले थे और वो एक सिर्फ काफिला के लिए रुक किए थे। वो कोई जंग के इरादे से नहीं निकले थे, सिर्फ एक काफिले पे अटैक करने के इरादे से निकले थे। और अबू सुफियान वो काफिला लेकर आ रहे थे और जिसमें बहुत सारा मालो सामान था। बट अबू सुफियान को वो बात खबर पड़ गई कि मुसलमानों का इरादा इनके काफिले के ऊपर है, तो उन्होंने खबर पहुंचा दी मक्के में। और मक्के में जब ये पता चला तो मक्के वालों पे बहुत खून खौल गया कि इन लोग की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इन लोग अब हमारे माल की तरफ नजर करने लगे। तो इन लोग अपने बहुत सारे लोगों को, हर कोई शामिल हुआ था उसमें, हर जो अगर नहीं आ सकता था तो उसने किसी और को भेज दिया था। तो सबने अपने इसमें शामिल होके अच्छी बड़ी लश्कर लेके निकले थे, 1300 का लश्कर। और प्लस उन लोग को इतना अपने ऊपर ये था, गुमान था उन लोग की जीत का कि उन लोग ने अपने साथ में गाने बजाने वालियों को भी ले लिए थे और बोले थे कि हम लोग वहां पे रहेंगे, जाएंगे, मुसलमानों को खत्म करेंगे और जीत के वापस आएंगे। और इतराते हुए निकले थे। इसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में बताया कि ये लोग इतराते हुए निकले थे और सबको दिखाते हुए कि देखो हमारी तादाद कितनी बड़ी है, अब तो हम मुसलमानों को खत्म करके आएंगे। इस तरह से निकले थे। और जब यहाँ पे क्या हुआ, अबू सुफियान ने वहाँ पे खबर भी दे दी, प्लस उन्होंने क्या किए, अपना इस्तेमाल किए, अपना जहन का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किए, अपना रुख ही बदल दिए। जहाँ से मुसलमानों से उनकी मुलाकात होने वाली थी, जहाँ से उनको अंदेशा था कि वहाँ पर मुसलमानों पे अटैक करेंगे, उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता ही बदल दिए और सही सलामत मक्के की हद में पहुंच गए। मक्के की हद में पहुंच के उन्होंने खबर दे दिए कि मैं क्या हुआ हूँ, मैं अपने सामान के समेत मैं मक्के में पहुंच रहा हूँ। अब मेरे को कोई भी डर नहीं है, कोई काफिला लूटने का कोई डर नहीं है। तो अब वहां पर जो थे 1300 लोग, उन्होंने क्या बोले कि अब उसमें से कुछ लोग बोले कि हम लोग तो हमारे माल के लिए आए थे, माल की हिफाजत के लिए आए थे। अब हमारा माल सही सलामत है, तो अब क्या करेंगे, हमको जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम वापस जाते हैं। लेकिन जो अबू जहल था, उसने क्या बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, बदर तक का जाएंगे और वहां पर है ना ये करेंगे, अगर मुसलमान लोग मिल गए तो उनको अटैक करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, 3 दिन वहां रख के पूरे अरब को ये मैसेज पहुंचेगा कि कुरैश कैसे है कि अगर इनके साथ अगर तुम लोग जंग का चैलेंज करते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार है और अभी भी उनकी ही धाक है करके ये मैसेज हम पहुंचाएंगे पूरे अरब में। इस इरादे से पूरे जो है कुरैश लोग वहां पे निकले। लेकिन फिर भी उसमें से जो एक कबीले के लोग थे, उन लोग पलट गए, 300 लोग पलट गए। बनु हाशिम के कबीले के लोग भी पलटना चाहते थे, लेकिन अबू जहल ने उनको पलटने की इजाजत नहीं दी और उनको जबरदस्ती लेके गए जंग लड़ने के लिए। और यहाँ पे मुसलमान लोग सिर्फ 313 थे। और इन लोग का किस मोटिव से निकले थे, इन लोग काफिले के अटैक करने के लिए निकले थे, तो इनके पास कोई जंगी सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन लोग 313 लोग थे, तो जिसमें से और उन लोग के पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे।
اور یہاں پہ ان جو قریش لوگ تھے ان لوگ کی تعداد اتنی بڑی تھی، 1000 کے قریب تعداد تھی، اور ان لوگ کے پاس بے حساب اونٹ اور بے حساب گھوڑے یہ سب تھے. اور جب جنگ میں آمنا سامنا ہوا تب کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیج دی اور کیا ہو گئے، جو قریش تھے وہ شکست کھا گئے. اب جب یہ قریش لوگ جا رہے تھے تب ان لوگ کا ارادہ بھی ہوا ہم لوگ پلٹ جائے، تو ان کو شیطان نے آ کے کیا دیا، دلاسا دیا کہ میں ہے نا تم لوگ کے ساتھ ہوں، کسی قبیلے کا سردار بن کے آئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو چلو جنگ لڑو کر کے. اب یہاں پہ ہم شیطان کی بھی فطرت دیکھتے کہ وہ کیا کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے. اس نے جھوٹا وعدہ کیا، اور لیکن جیسے ہی جنگ میں اس نے دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو وہ کیا کرا، بھاگ گیا، جنگ میں سے کے بیچ میں سے بھاگ گیا. اور جب قریش بلانے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو، ابھی تمہاری ضرورت ہے، ہمارے ساتھ آ کے جنگ لڑو، تو اس نے بولا کہ تم لوگ وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھتا ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، بول کے وہ ریڈ سی کی طرف بھاگ کے اس میں کود گیا. اب جنگ جب ختم ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا، جو یہاں پہ جو قریش تھے ان لوگ کی بہت بڑی شکست ہوئی تھی. ان لوگ نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ کچھ مسلمان جو ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کے ہی لوگ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی تعداد ہے، وہ کیا کرے گی، ان پہ غالب آ جائے گی کر کے. اور اس قریش کے بہت سارے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے ان لوگ قتل کر دیے گئے. قریش کے جو ہے 70 بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ قتل کر دیے گئے. جب جنگ ختم ہونے کے بعد جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے کتنے گزرے، کتنے کیا ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے کتنے قتل ہو گئے تھے، 70 لوگ قتل ہو گئے تھے. اور 70 کے لوگ کیا ہوئے تھے، اس میں سے بندی بنا لیے گئے تھے. 70 قتل، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور 70 لوگ بندی بنا لیے گئے تھے. کتنے لوگ بھاگ گئے. تو یہ سارا اس طرح سے ہو گیا تھا. اور جبکہ مسلمانوں کے 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، اس میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے. تو اس طرح سے جنگ کا ہمیں پتہ چلتا. اب جنگ میں جو تھا اس میں اور بھی کیا کیا باتیں ہوئی، کچھ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جنگ تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی، غیبی مدد تھی، فرشتوں کے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. وہ کتنے صحابہ کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا اس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کر رہی تھی. اب جب جنگ ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بارے میں دریافت کر رہے تھے کہ ابو جہل کا کیا ہوا، مجھے بتاؤ کر کے. تو اس پر جو ایک صحابی تھے عبداللہ بن مسعود، وہ انہوں نے گئے ابو جہل کو دیکھنے کے لیے. ابو جہل کو پہلے سے ہی 2 لڑکے جو تھے، جوان لڑکے تھے، معاذ بن عامر اور معاذہ بن الافرا، انہوں نے صرف ابو جہل پہ نشانہ سادھ کے ابو جہل کا قتل کر چکے تھے، لیکن اس کی جان ابھی بھی باقی تھی. تب جب عبداللہ بن مسعود نے دیکھے تو وہ آخری سانسیں اپنے لے رہا تھا. تو عبداللہ بن مسعود نے تبھی بھی ابو جہل اتنا یہ تھا کہ اس کو اپنے اس پہ سب پہ ابھی تک کی بھی اکڑ باقی تھی. اس میں مطلب ہارنے کے بعد بھی ہے نا وہ یہ نہیں ہوا تھا، اس کو اپنی شان اور اس کو یہ سب اپنی بہت یہ تھی. تو پھر اب عبداللہ بن مسعود جو تھے انہوں نے کیا کیے کہ ان کا سر کاٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ یہ جو ہے حاذا فرعون حاذل امتی، یہ ہے اس امت کا فرعون کر کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جنگ ہے نا، اگر ہم بولتے ہیں جنگ ہوئی تھی تو یہ جنگ ہے نا کوئی سیدھی سادھی ایسی جنگ نہیں تھی کہ سامنے دشمن ہے، ایسا نہیں تھا. سامنے جو لوگ تھے نا وہ ان کے ہی قبیلے والے، ان کے ہی رشتے دار ایسے تھے. مطلب یہ صحابہ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھا. کیا تھا، اگر تم لڑ رہے ہو تو تمہارے سامنے کون ہوگا، تمہارے ہی خاندان والے ہوگے، تمہارے پہچان والے، تمہارے دوست، ایسے لوگ تھے. لیکن ان لوگ ایمان کے لیے، صرف اللہ کے لیے ان لوگ نے کیا کرے، ان سب کے ساتھ ہے نا جنگ کیا. اچھا، ابھی جب جنگ کے وقت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان کیے تھے کہ ہے نا اگر تم جب جنگ کرو تو بنی ہاشم کے جو بھی قبیلے کے لوگ دیکھو گے نا، تم ان کو کیا کرو گے، ان کو جنگ کے وقت قتل نہیں کرنا. اگر تمہارے ہاتھوں میں چڑھ گئے تو ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو بندی بنا لینا کر کے. تو اس پر جو تھے ابو حذیفہ بن عتبہ جو تھے، ان کو ہے نا یہ بات سن کے وہ بہت ناراض ہو گئے. اور انہوں نے کیا، ان کے منہ سے نکل گیا، جب یہ مسلمان تھے، دیکھو جب ہم دیکھتے ہیں جنگ شروع ہوئی تھی تو ان کے بھائی اور ان کے ابا جو تھے انہوں نے ہی شروع کیے تھے جنگ.
اور لیکن یہ ان سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا بولے, ان کے منہ سے بات نکل گئی کہ ہم کیا کریں گے, ہم اس جنگ میں ہمارے سامنے ہمارے باپ آئیں گے, ہمارے بھائی آئیں گے اور ہمارے قبیلے کے لوگ آئیں گے, ان کو قتل کریں گے, لیکن بنو ہاشم کے کو کیوں چھوڑ دے کر کے, اس طرح سے الفاظ نکل گئے ان کے منہ سے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کے بولے, کیا تم کو یہ اچھا لگے گا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے چاچا کو تم لوگ کیا کرو, مارو ان کو کر کے, ان کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے چاچا کا ان کا چہرہ مارا ہوا ہو کر کے. تو اس پر حضرت عمر نے کیا کیا, ان کو ڈانٹی دیا, ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹی دیے. تو اس کے بعد ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بولتے کہ میری یہ جو غلطی میرے سے ہو گئی تھی, گستاخی جو میرے سے ہو گئی تھی, اس لیے مجھے بہت اس کے بعد میں بہت استغفار کرتا تھا, اور میں چاہتا تھا کہ میرے کو کیا ملے, میری یہ جو غلطی کی وجہ سے مجھے ہے نا شہیدی کا مرتبہ ملے, تاکہ میری جو غلطی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے کر کے. تو اسی طرح وہ آگے چل کے یمامہ کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابو البختاری بن ہشام جو تھے ان کے لیے بھی یہ بتا دیے تھے کہ اس شخص کو بھی کیا نہیں کیا جائے گا, قتل نہیں کیا جائے گا. اگر یہ جنگ میں شخص مل جائے تم کو تو کیا ہوگا, تم کیا کرنا, اس کو بندی بنانا, اس کو قتل نہیں کرنا کر کے, کیونکہ یہ جو شخص تھا یہ بہت ہی اچھا تھا, یہ کبھی بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا, اور ہمیشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ تم کیا کرنا, اس کو ہے نا کبھی اس کو قتل نہیں کرنا. اور جو قریش لوگ نے کیا کیے تھے, بائیکاٹ لگائے تھے مسلمانوں پہ, تو اس کو ختم کرنے میں اسی شخص کا ہاتھ تھا. تو اس کے لیے انہوں نے بولے تھے کہ اس کو قتل نہیں کرنا. تو جنگ کے میدان میں وہ ملے تو ان کو کہا گیا کہ تم کیا کرو, تم ہے نا بھی ہتھیار ڈال دو, تو تم کو ہم لوگ قتل نہیں کریں گے. جو مسلمانوں لوگ نے بولے, تو انہوں نے کیا بولے کہ جب تک میرے ساتھی ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تب تک میں بھی کیا نہیں کروں گا, ہتھیار نہیں ڈالوں گا کر کے. اور وہ لڑتے رہے. تو آخر میں ان کا جو ہے قتل کسی کے ہاتھوں ہو گیا, دوسرے ایک صحابہ کے ہاتھوں ہو گیا, کیونکہ انہوں نے کیا کرے, وہ لڑ ہی رہے تھے نا, وہ بات نہیں سن رہے تھے, تو آخر لڑتے لڑتے ان کا قتل ہو گیا. اب اور ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف. اب یہ جو تھے عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف ہے نا, جب مکے میں رہتے تھے نا, یہ تو دونوں دوست تھے, ان لوگ کی بہت دوستی تھی, بہت یارانہ تھا. لیکن اب عبد الرحمن بن عوف میں مسلمان ہو گئے, وہ یہاں پر آ گئے, مدینے کی سائڈ آ گئے. اور امیہ بن خلف جو تھے وہ مکے والوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے, قریشیوں کی طرف سے لڑ رہے تھے, اور آخر میں وہ جنگ لڑتے لڑتے وہ ہار گئے, تو وہ بندی بنا لیے گئے. تو امیہ جو تھے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بولے کہ مجھے کیا کرو, مجھے پناہ دے دو. تو انہوں نے پناہ دے دی. پناہ دینا مطلب کہ اب وہ ان کی پناہ میں ہے, ان کی نگرانی میں ہے, ان کو کوئی قتل نہیں کرے گا. وہ بندی بننے کے لیے تیار ہو کے بندی بن کے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جا رہے تھے. اب جب ان کو لے کے جا رہے تھے جنگ کے ادھر سے باہر, تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا ان کو, اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک دم سے وہ جو مکے میں جو ان کے ساتھ ظلم وہ کیا کرتے تھے, وہ ان کو خیال آ گیا, ان کو وہ بات یاد آ گئی. تو انہوں نے کیا کیا, غصے میں تیش میں آ کے انہوں نے امیہ بن خلف کے اوپر وار کر دیا. اب یہاں پر عبد الرحمن بن عوف چلا رہے ہیں, منع کر رہے ہیں کہ دیکھو مت کرو, میں نے ان کو اپنی زبان دی ہوں, وہ میری امان میں ہے. لیکن اس وقت وہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے کیا کر دیے, ان کے ساتھ ان پہ وار کر دیے. لیکن یہ سب ہونے کے بعد بھی عبد الرحمن بن عوف نے صرف ہے نا یہ کرے, مطلب ابھی کیا ہوا تھا یہاں پہ, ان کی زبان بھی ضائع ہو گئی تھی نا, انہوں نے اپنے دوست کو زبان دیے تھے, وہ ان کی زبان بھی ضائع ہو گئی تھی. اور یہاں پہ بلال رضی اللہ عنہ کون ہے, ایک غلام ہے, اور ایک غلام کی وجہ سے ان کی یہ ضائع ہو گئی تھی. جو ابھی تو ان کی حیثیت غلام کی نہیں ہے, کیونکہ وہ آزاد ہو چکے تھے, لیکن پھر بھی وہ پہلے سے غلام تھے. تو لیکن پھر بھی یہ اتنا بڑا کام ہونے کے بعد, یہاں پہ عبد الرحمن کا اسٹیٹس بڑا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیے, انہوں نے پھر ہے نا مطلب کچھ زیادہ کچھ بولے نہیں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کچھ زیادہ بات نہیں بولے, صرف بولے کہ اللہ ان پہ رحم کرے کر کے. اور کیونکہ وہ بولتے تھے کہ بلال بھی اپنی جگہ صحیح ہے, جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ بھی کیا ہوا, وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے بول کے وہ خاموش ہو گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ کے وقت انہوں نے کیا کیے, انہوں نے اپنے ماما جو تھے العاص بن ہشام بن مغیرہ, ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی, اور انہوں نے کیا کیا, ان کا قتل کر دیا.
अब वहीं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की भी सामना किसके साथ हुआ, उनके बेटे अब्दुल रहमान के साथ हुआ, जो अब तक के ईमान नहीं लाए थे, लेकिन वो जंग में उनके साथ भी उन्होंने जंग की है और उन्होंने ये नहीं देखी कि वो उनका बेटा है या नहीं। फिर जब जंग खत्म हो गई तो मुसलमान लोग क्या करने लगे, जो जो बाकी बचे हैं उनको कैदी बनाने लगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद का चेहरा देखे तो उनको समझ में आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि साद बिन मुआद इस बात से खुश नहीं है कि जितने भी कुफार जो बाकी बच गए हैं उनको ये लोग बंदी बना रहे हैं। साद बिन मुआद का ख्याल क्या था कि जितने भी कुफार बच गए हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए करके उनका भी ख्याल इस तरह से था। लेकिन फिर भी वहां पे मुसलमान लोग में जितने भी सारे जो लोग बच गए थे उनको कैदी बनाने में लग गए। फिर बदर के वक्त और एक हादसा हुआ था। वहां पे एक उकाश बिन महिसान अल अजदी करके उनकी है ना, वो इतना लड़े उस जंग में, इतना लड़े कि उनकी तलवार टूट गई। तो वो उस वक्त नबी सल्लम वहीं पर मौजूद थे, तो नबी सल्लम ने क्या किया, उनको एक है ना बड़ी सी लकड़ी उनके हाथ में दे दी और उस लकड़ी को जब उन्होंने है ना हिलाए तो वो क्या बन गई, एक है ना बड़ी सी तलवार, सफेद तलवार बन गई। और फिर उसी से वो सहाबी जो थे वो जंग लड़ते रहे, बदर की जंग भी लड़े और उसके बाद जितनी भी जंगें थी वो उसी तलवार से लड़ते रहे और आखिर में बहुत आगे जाके वो शहीद हुए। फिर मुसब बिन उमैर जो थे उन्होंने देखे कि जब जंगी कैदी है, उस जंगी कैदी में अबू अजीज जो उनका भाई है वो भी शामिल है। तो अबू अजीज जो थे वो बोल रहे थे क्योंकि उनके भाई है, तो वो बता रहे थे कि तुम कुछ मेरे रियायत करो, मेरे लिए कुछ रियायत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो उस पर मुसब बिन उमैर ने उन पर कोई रियायत नहीं करे और बल्कि जो उनको बंदी बना के लेके जा रहा था उसको बोले कि इसके हाथ तुम है ना जरा अच्छे से कस के बांधना, क्योंकि इसकी माँ बहुत अमीर है, वो अपने इस बेटे के लिए बहुत सारा तुमको ये देंगी, पैसा देगी करके। फिर जो जितने भी जो ये हो गए थे, कत्ल हो गए थे काफिर लोग, उसको नबी वसल्लम ने क्या हुक्म दिए कि वहां पे एक है ना खाली कुआं था, उस कुएं में सारे लोग को डाल दिया जाए करके। तो जब सारे लोगों को डाल दिया गया तो वहां पे अबू हुजैफा बिन उतबा वो जो थे उनके वहां उस डालने वालों में उनके अब्बा भी शामिल थे। तो उनके अब्बा को देख के, जो कि काफिर थे, तो उनको देख के उनका बहुत ही मायूस हुए वो। तो उस पर नबी वसल्लम ने पूछे कि तुम इतने क्यों मायूस हो। तो अब्दुल्ला बिन हुजैफा बोले कि मुझे पता था कि एक ना दिन ये होगा कि मेरे अब्बा जो है वो उनका अगर वो इस तरह से ही रहेंगे तो क्या होगा, वो कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता था कि काश वो उनको भी हिदायत मिल जाती, काश वो मुसलमान हो गए होते तो ये कितनी अच्छी बात होती। इस बात से मैं क्या हूँ, बहुत उदास हूँ। तो उस पर नबी वसल्लम ने उनको कुछ ये दिए, दिलासा दी। तो फिर इस तरह से क्या हुई, यहाँ पे ये पूरी जंग खत्म हुई। फिर जब ये सारे लोगों को जब कुएं में डाल दिया गया और 3 दिन तक इन लोग वहीं पे थे, तब नबी वसल्लम ने सारे लोगों को जब जितने भी ये जो लोग थे वहाँ कुफार के लोग थे उनको सबको कुएं में डालने के बाद नबी वसल्लम ने उन लोग की तरफ गए और उन लोग से बात बोलने लगे। अब अजान तक के मैं रुकती हूँ, फिर मैं वापस से कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, उसे खाने पीने, उसके बच्चे नाचने कूदने अच्छा है बा, उसे काम भी पकड़ता नहीं। तो अब जितने भी कुफार थे उन लोगों को क्या कर दिया गया, उस कुएं में डाल दिया गया। तो उस कुएं में डाल देने के बाद नबी वसल्लम वहां पर गए और उस सारे कुफार के जो मुर्दा थे उन लोग को बोलने लगे कि तुम लोग अपने नबी के कितने खराब लोग थे, तुमने झुटलाया और दूसरों ने तस्दीक की, और तुमने मुझे बेयार मददगार छोड़ा जबकि औरों ने मेरी तायीद की, और तुमने मुझे निकाला जबकि औरों ने मुझे पनाह दी। और ये कितना ही बेहतर होता कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते
تو ہم نے جو ہمارے رب کا جو وعدہ تھا اسے صحیح پایا، کہ تم نے بھی تمہارے رب کا وعدہ صحیح پایا کر کے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی گزر گئے تھے ان لوگ سے بات کر رہے تھے. تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے تو انہوں نے بولے کہ آپ ان لوگ سے کیوں بات کر رہے، تو مر چکے ہیں کر کے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے کہ جس کے ہاتھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ لوگ نا جس طرح سے تم سن سکتے ہو اس سے بھی بہتر یہ سن سکتے ہیں کر کے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی. اب یہ جنگ کی جو خبر تھی کہ مکہ میں ابھی پہنچی، وہاں پر جو ایک شخص تھا عبداللہ الخزا، وہ بھاگتے بھاگتے مکہ پہنچا اور اس نے یہ خبر دے دی کہ کیا ہوا ہے، مسلمان فاتح ہو گئے ہیں اور جو قریش لوگ ہیں وہ ہار گئے ہیں. تو وہاں پہ جو تھے یہ صفوان بن امیہ جو مطاف ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جا کے وہاں پہ خانہ کعبہ، وہاں پہ ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ کچھ بھی امپورٹنٹ نیوز وہیں سب دی جاتی تھی. تو وہ بھاگ بھاگ کے وہاں پہ آ کے پہنچے اور انہوں نے یہ خبر دینے لگی کہ اتنے اتنے بڑے بڑے لیڈرز مر گئے ہیں کر کے. اتبا جو ہے وہ شہید ہو گئے، ابو جہل شہید ہو گیا کر کے، قتل ہو گیا کر کے، یہ سارے باتیں دے رہے. تو مکہ کے لوگ جو تھے نا ان لوگ کو ہے نا اس بات پہ یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ان لوگ سارے لوگوں کو اتنا یہ تھا، یقین تھا کہ ان لوگ ہی جیتیں گے. تو یہ سارے لوگ کیا سمجھتے تھے، سمجھے کہ یہ جو عبداللہ الخزا جو ہے یہ آدمی جو آ کے ہم لوگ کو بول رہا ہے یہ نا پاگل ہو چکا ہے کر کے لوگ یہ سمجھ گئے. تو وہاں پہ جو بیٹھے تھے صفوان بن امیہ کیا بولے کہ وہ یہ آدمی ضرور آدمی کو پوچھو کہ میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں. تو ان کو پوچھا گیا کہ سامنے جو دیکھ رہے ہو یہ کون شخص ہے، اس کا نام بتاؤ. تو اس شخص نے بولا کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ ہے صفوان بن امیہ اور اس کے بھی باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. تب جا کے وہ لوگوں کو یقین آیا کہ یہ ضرور یہ پھر سچ بول رہی، جب اپنے ہوش و حواس میں ہے اور یہ پہچان رہا ہے تو شاید یہ کیا خبر کیا ہے یہ سچی ہے کر کے. تو پھر ایسے ایسے بعد میں پھر اور بھی لوگ آنے لگے اور بولنے لگے. تو مکہ والوں کو تب جا کے یقین آیا کہ سچ میں مسلمان لوگ کی فتح ہو گئی ہے کر کے. اب ہے نا جب یہ سن کے، اب جب قریش لوگ سنے وہاں پہ کہ مسلمان فاتح ہو گئے تو یہ بات ان لوگ کے، ایک تو پہلی سب سے بات تو یہ ان لوگ کے برداشت کے باہر ہو گئی. ان لوگوں نے کبھی سوچے ہی نہیں تھے کہ مسلمان فاتح ہو جائیں گے. تو ان لوگ بہت غصے میں ہو گئے، بہت ہی زیادہ غصے میں ہو گئے. اور پھر ان لوگ نے یہ کر دیے کہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے. جو عورتیں ماتم کرتی ہے وہاں پہ اس وقت میں وہ چلن تھا کہ عورتیں روتی تھی، ماتم کرتی تھی، بین کرتی تھی. تو ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے، ہم اس کا بدلہ لینے کے بعد ہی ہم کچھ بھی غم منائیں گے، اس سے پہلے تو ہم کوئی غم نہیں منائیں گے. ہم کیا کریں گے، ہم بدلہ لیں گے کر کے سارے لوگ نے ٹھان لیے تھے. پھر وہاں پہ اب اس میں جو قریش مکہ میں کچھ تو مسلمان لوگ بھی تھے، تو اس میں سے ہے نا جو مسلمان لوگ تھے ان لوگ کو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. بڑے بڑے جو صحابی ہے ان کی فکر تھی، اور جو ان کے جاننے پہچاننے والے مسلمان ہیں ان کی فکریں تھی. تو ان لوگ ہے نا وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو پوچھ رہے تھے کہ ان کا حال کیا ہے، ان کا حال کیا ہے. تو اس میں سے ایک صحابہ جو تھی جن کا نام تھا ابو رافی، وہ ہے نا وہ پوچھ رہے تھے. اور وہاں پہ نا ابو لہب وہ دیکھ رہا تھا کہ ابو رافی کس طرح سے بات کر رہا ہے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ شخص یہ مسلمانوں کا یہ ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ کر کے. تو جب انہوں نے دیکھے کہ ابو رافی مسلمانوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اور یہ ابو لہب اس جنگ میں نہیں گئے تھے، انہوں نے کیا کیے تھے، ابو لہب نے اپنی جگہ پہ ہے نا کسی ایک شخص جو تھا جو ان کا قرضدار تھا اس کو بھیج دیے تھے، خود اپنی جنگ میں نہیں گئے تھے. کیونکہ یہ شخص ہے نا اپنی جان کو بہت فکر کرتا تھا، اپنی جان کی اس کو بہت فکر تھی. اور یہ شخص ہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی ستایا کرتا تھا. تو اس پہ ہے نا تو اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، تو وہ کیا کرنے لگا، ابو رافی کو مارنے لگا. تو وہاں پہ اور ایک مسلم عورت تھی جن کا نام ابو فضل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہے. تو وہ انہوں نے دیکھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ ابو رافی کو مار رہا ہے کر کے. تو انہوں نے پہلے ابو لہب کو روکے کہ دیکھو مت مارو مت مارو، کیوں اس کو مار رہے ہو کر کے. لیکن ابو لہب نہیں رکا. تو ان کو اتنا غصہ آیا تو انہوں نے کیا کرے، انہوں نے ایک لکڑا اٹھائے اور ابو لہب کو جا کے اس لکڑے سے مارے.
اور انہوں نے بولے کہ تم کمزور کو مارتے ہو، اگر تم اتنے ہی بہادر تھے تو جانا تھا بدر میں لڑنا تھا، کیوں یہاں پر بیٹھے کر کے. اور انہوں نے ان کو بہت زور سے مارے. اور ابو لہب جو تھا وہ اتنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور ان کے اتنا خراب جو چاچا تھے، تو ان کا جو انجام تھا نا وہ بھی ہے نا بہت برا ہوا. جنگ بدر میں ان کو اپنی جان کتنی پیاری تھی کہ وہ جنگ میں تو نہیں گئے، نہ جنگ میں لڑائی کیے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ صرف 7 دن کے بعد ہے نا کیا ہوئے، ان کو ہے نا ایک ہے نا پیٹ میں کچھ بیماری آ گئی، اور وہ 7 دن تک مطلب ہے نا وہ مطلب ایک دم سسک کے مرتے نا، اس طرح سے ان کی موت ہوئی. اور موت ہونے کے بعد بھی کیا ہوا تھا کہ جب وہ بیماری میں تھے تو کوئی ان کے پاس جاتا نہیں تھا، ڈر کے کہ بیماری ان کو لگ جائے گی. ان کے بدن میں سے ایسی باسا آتی تھی کہ کوئی جانا پسند نہیں کر رہا تھا ان کے پاس. مطلب ان کے اتنے بچے بیوی ہونے کے باوجود وہ اکیلے سسک کے مرے، اور ان کے بدن پوری بہت خراب بیماری سے مرے. اور مرنے کے بعد بھی 3 دن تک ہے نا ان کو دفن نہیں کیا گیا. آخر میں 3 دن کے بعد ان کے بچے لوگ نے کیا کیے، کسی کو بول کے ایک بڑا سا کھڈا کھود کے کچھ لوگوں کو اجرت دے کے ان کو کھینچتے ہوئے لے کے گئے، اور کھینچتے ہوئے دور کیا کیے ان کو گڈھے میں پھینکا گیا. اور وہ گڈھے میں پھینکنے کے بعد ان کے اوپر پتھر مٹی وہ سب ڈالی گئی. مطلب اتنی خراب ان کو موت ہوئی تھی. اب ہے نا یہ خبر پھر اب مسلمانوں کی جیت کی خبر کہاں پر پہنچی؟ مدینہ پہ پہنچی. جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ کو مدینہ میں روانہ کیے کہ جاؤ تم جلدی سے جاؤ اور مسلمانوں کو یہ خبر دے دو، مدینہ والوں کو خبر دے دو کہ ہم جیت گئے کر کے. اب جن لوگ رستے میں آ رہے ہیں تو اب ہم جانتے ہیں کہ یہودی جو تھے، یہودیوں کے دل میں بھی بہت غصہ، بہت نفرت، بہت کینہ اور بغض تھا. پہلے تو ان لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن جب ابھی ان لوگ کی لمٹس پوری کب ختم ہو گئی تھی؟ جب قبلہ چینج ہو گیا. جب قبلہ چینج ہو گیا تو ان لوگ کی دشمنی اور بڑھ گئی تھی. تو اب جب ان لوگ نے دیکھے کہ مسلمان قریش سے لڑنے جا رہے تو ان لوگ دلوں میں بہت خوش تھے. ان لوگ کا بھی کیا ارادہ تھا، ان لوگ کا بھی کیا خیال تھا کہ مسلمان جو اتنی چھوٹی سی قوم ہے، اتنے چھوٹے سے لوگ ہیں، وہ قریش کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے، اور ان لوگ خود ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن جب ان لوگ کے پاس یہ خبر پہنچ گئی ہے تو ان لوگ کو بھی یقین نہیں ہو رہا، اور اس پہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے وہ خبر کو ہی بدل دی. ان لوگ نے جھوٹی افواہ پھیلانا شروع کر دی. ان لوگ نے کیا بولے، زید بن حارثہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پہ سوار تھے، کسوہ جو تھی اس پہ سوار تھے. تو انہوں نے ایسی بات پھیلانے لگ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے زید بن حارثہ جو ہے ان کی اونٹ پہ سوار ہو کے آئے ہیں واپس، اور مسلمان لوگ کی شکست ہو گئی، ان لوگوں کو بہت زیادہ یہ ہوا ہے، لاس ہوا ہے کر کے. لیکن پھر جب عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ پہنچے اور انہوں نے سارے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی کہ کیا ہو گئے، ان لوگ فاتح ہو گئے، تو سارے جو مسلمان تھے ان لوگ سارے لوگ خوش ہو گئے، اور ان لوگ سب تکبیر اور تحسین کرنے لگے. سب لوگ تکبیر بولنے لگے اور سارے کے سارے لوگ بہت خوش ہو گئے. پھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے یہ روایت ہے کہ ہمارے پاس بدر کی فتح کی خبر اس وقت پہنچی جب ہم کیا کر رہے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی رقیہ، ان کا جنازہ ختم کر کے مٹی ڈال کے صحیح کیے تھے، اس وقت ہم کو یہ خبر پہنچی. تو حضرت عثمان بن عفان جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ساتھ میں نہیں لے کے گئے تھے، جب بلکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم کیا کرو گے، تم میری بیٹی کے پاس رہو گے جو ان کی بیوی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے، ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ میری بیٹی کے پاس تم رہو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تم اس کا خیال رکھو. اور ساتھ میں انہوں نے کس کو چھوڑے تھے؟ اسامہ بن زید. جو اسامہ بن زید اگر ہم ایسا دیکھا جائے تو کس طرح سے ان کا رشتہ تھا، جیسے کہ پوتے کا رشتہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس طرح سا رشتہ تھا. تو انہوں نے اسامہ بن زید کو چھوڑ دیے تھے ساتھ میں، اور ان کے شوہر عثمان بن عفان کو چھوڑ دیے تھے. تو یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں نا جو نہیں مانتے، ان لوگ بہت اعتراض کرتے کہ جو حضرت عثمان جو تھے وہ جنگ بدر میں نہیں تھے کر کے. تو جو جنگ بدر میں نہیں تھے اس کا سب سے فرسٹ ریزن یہ تھا کہ ان کی بیوی اس وقت بہت زیادہ بیمار تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کو کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے بلاوا آ سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ادھر چھوڑ دیے تھے، اور ساتھ میں اسامہ بن زید کو بھی چھوڑ دیے تھے.
اب یہاں پہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھو کہ ان کو کیسا مل رہا ہے، ایک ساتھ میں خوشی بھی مل رہی ہے اور ساتھ میں کیا ان کو مل رہی ہے، غم کی خبر بھی مل رہی ہے. ایک باپ کی نظر سے دیکھیں گے تو ان کی بیٹی جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے گزر گئی، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور خوشی دونوں ایک ساتھ میں مل رہی ہے. اب کیا ہوا، اب یہ جنگ کے دوران کیا ہونے لگا، جنگ ختم ہونے کے بعد اب جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنا اپنا الگ الگ رول دیے تھے. تو اس میں سے کچھ لوگ تھے جو دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کر رہے تھے، اور کچھ لوگ پھر جو تھے جنگ ختم ہو گئی تو جا کے وہ سارا مال و غنیمت اٹھا رہے تھے. تو جب رات کا وقت ہوا تو لوگ ہے نا، اب تک کے کچھ ہے نا حکم نہیں آیا تھا، مسلمان لوگ کے لیے پہلی لڑائی کی طرح تھی. تو اب تک کے کچھ ایسا اصول نہیں تھا کہ جنگ کا جو مال و متا ہے، جو مال غنیمت ہے، اس کا کیا کیا جائے گا. اور پہلے سے دستور کیا ہوتا تھا، جنگ میں کوئی بھی لڑتا تھا تو جو جس کو یہ شخص قتل کیا یا جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ اس کا ہو جاتا. تو یہاں پہ ہے نا ابھی جو سارے لوگ تھے، ان لوگ سولجرز تھے جو بھی تھے صحابہ لوگ میں سے بات چیت ہو رہی تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوئے گا. کچھ بول رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں جو لگا ہے وہ ہمارا ہے، تو کچھ کیا بول رہے تھے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری نہیں کرتے تو ہم بھی وہاں پر آتے تو ہم کو بھی مال مل جاتا. کچھ بولتے اگر ہم دشمن لوگ کو مار کے بھگائے نہیں ہوتے تو تم کو یہ سب سامان کہاں سے ملتا. تو اس طرح سے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، صحابہ کے بیچ میں جو جنگ کے ہے ان کے بیچ میں یہ بات چیت چل رہی تھی. تو اس پر نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے، آیت سورہ انفال میں جو آیت ہے وہ آیت نازل کی. تو سورہ انفال کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، تو کہہ دیجئے مال غنیمت کس کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو پھر تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو اور جو تم اور اصلاح کرو، آپس میں کیا کرو، اصلاح کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر کہ تم مسلم ہو. تو یہاں پہ سب سے پہلے فرسٹ لائن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو پورا جو مال ہے وہ سارے لوگ بول رہے میرا ہے، تمہارا ہے، اس کا. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سب سے فرسٹ آیت میں کیا بتا دیے کہ یہ سارا مال جو ہے وہ کس کا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو کوئی بھی مومن یہ نہ سمجھے کہ یہ مال میں کیا ہے اس کا حق ہے کر کے. تو اس کو سب سے فرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے دل میں مال کی محبت آ رہی تھی اسی کو ختم کر دی، یہ بات کہہ کے کہ یہ سارا جو مال ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو، تمہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم مومن ہو، سچے مومن ہو تو تم کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کر کے. اور پھر اس کے بعد آگے اس کی آیتوں میں پھر بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ کس طرح سے اس کا بٹوارا ہوئے گا، جو مال غنیمت ہے وہ کس طرح سے یہ کیا جائے گا. اب مسلمان لوگ اب جنگ بدر سے اب واپس مدینہ کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو 3 دن بدر میں رہنے کے بعد ہم لوگ مدینہ کی طرف لوٹتے وقت ان لوگ جب انہوں نے وہاں پر 2 شخص تھے، اس کا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، وہ 2 شخص کو کیا کر دیے، قتل کا حکم دے دیا گیا. اب کیا ہوا، ہاں اب یہ النادر بن حارث اور عقبہ بن ابو، ان دونوں کا قتل کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دی، کیونکہ ان لوگ جو تھے نا وہ یہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت ستایا کیا کرتے تھے. تو اس کے لیے، اور ان لوگ یہاں پہ جنگی قیدی تھے، جنگی قیدی نہیں تھے اصل میں، ان لوگ کیا تھے، ان لوگ اس سے بھی زیادہ، ان لوگ کا جو گناہ تھا اس سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ ان لوگ جنگ میں تھے اور پلس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت ستائے تھے اور اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیے. جب ان لوگ کہاں پہ رکے، مسلمان لوگ تھوڑا آگے جو گھاٹی میں رکے تھے بالکل ذیبہ کر کے، وہاں پہ یہ دونوں کو یہ کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا. اور یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، مال غنیمت میں سے خمس نکالے. خمس مینس 1/5 حصہ ہوتا ہے، وہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا جاتا تھا
اور باقی کا جو حصہ ہے وہ ساروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، برابر سے حساب سے تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے یہاں پہ یہ ہوا. اب یہاں پہ جو مسلمان لوگ تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور ان لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرنے کے لیے انتظار کرے تھے. اور اس میں سے جو بہت زیادہ اتاولے تھے وہ تو کیا کرے تھے، اور آگے مدینہ سے باہر نکل گئے تھے کہ ہم کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کو کیا کریں گے، مبارکباد دیں گے کر کے. اور روا کر کے ایک جگہ ہے جو ایک دم مطلب سمجھے نا، مدینہ گھسنے سے ایک دم نزدیک میں وہ پڑتا تھا، مدینہ کے باہر کی طرف نکل گئے تھے تاکہ ہم لوگ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مبارکباد دے کر کے. اس لیے ان لوگ جا کے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے مبارکباد دینے کے لیے وہاں پہ کے نکل گئے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت وہاں پہ مبارکباد دے کے ان کو بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا گیا. اب یہ جو مسلمان تھے ان لوگ نے کیا کیے تھے، اپنے ساتھ ہے نا ان لوگ کو بھی لے کر آئے تھے، اتنے سارے قیدیوں کو لے کر آئے تھے. اب یہ قیدیوں کو لے کر آئے تھے تو اب یہ قیدیوں کا کیا کریں گے. تو اب دیکھو جب بولتے ہیں قیدیوں کو لے کر آئے تھے، قیدیوں کو لے کر آئے تھے، تو یہ قیدیوں کو کیا کرتے تھے، ایسا کوئی جیل اور یہ ایسا کچھ سسٹم نہیں تھا مسلمانوں کے پاس بنا ہوا کہ بہت بڑا سا جیل ہے، وہ جگہ ہے وہاں پہ ان لوگ کو قید کر دو اور ان لوگ کو کھانا پینا نہیں دو، بھوکے مارو. ایسا اس طرح سے سلوک نہیں کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے، ہر ایک قیدی کو ہر ایک صحابی کے حوالے کر دیے تھے. اور ان لوگ کو یہ آرڈرز تھے کہ ان کو ان کے ساتھ اچھے سے رہو، مطلب ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ اچھے سے رہا جائے گا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو کر کے. اور اتنے اچھے اخلاق سے رہتے تھے اور صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنا مانتے تھے اور ان قیدیوں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے رہتے تھے، مطلب خالی ان لوگ کے ہاتھ ٹائی کر کے ان کو گھر کے کونے میں رکھتے تھے تاکہ ان کو کوئی اذیت نہیں دی جاتی. اور جب کھانے پینے کا ٹائم ہوتا تھا ان کو برابر کھانا پیا جاتا تھا. اور اس وقت مسلمان جو تھے وہ کیا کرتے تھے، خود کھجورے کھاتے تھے، اور جو روٹی ہوتی تھی روٹی ہے نا وہ اپنے قیدی کو کھلاتے تھے. اور اس وقت جو پہ تھا روٹی جو تھی وہ کھجوروں سے زیادہ مہنگی ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو ان کا مین سورس آف فوڈ کیا تھا، کھجورے تھی. ایگریکلچر سے ان کو کھجورے ملتی تھی تو ان کے پاس کھجورے بہت رہتی تھی، لیکن اناج ان لوگ کے پاس نہیں رہتا. تو جو اناج جو رہتا تھا وہ ان کے لیے بہت مہنگی چیز، روٹی ان کے لیے بہت مہنگی چیز ہوتی تھی. تو وہ چیز وہ کس کو دیتے تھے، اپنے قیدیوں کو دیتے تھے اور خود کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے نا اب ہے نا ان قیدیوں کے بارے میں کیا کریں گے کر کے اس بارے میں پھر صلاح مشورہ کرنے لگے. جب صلاح مشورہ کرنے لگے تو اس پر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پوچھے کہ اب یہ جو قیدی آ گئے ہیں ہمارے پاس، اس کا ہم کیا کریں گے کر کے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیے کہ دیکھو یہ جو ہے آخر میں ہمارے کیا ہے، رشتہ دار ہی ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے پہچاننے والے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم ان سے فدیہ لے لیں گے. فدیہ مطلب ان کو چھوڑنے کے عوض میں کچھ ان لوگ کے گھر والوں سے پیسے لے لیں گے، فدیہ لے لیں گے. تو یہ فدیہ کیا ہوئے گا، ہم کو کفار کے خلاف ہمارے کو مضبوطی بھی دے گا، اور یہ ہمارا اس طرح سے اجر اس کرنے کی وجہ سے شاید ان لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ان کو بھی ہدایت دے دے اور یہ بھی ایمان نہ لے اور مسلمان ہو جائے کر کے. تو اس طرح سے اس بات ایسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھے کہ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ میری رائے جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو جس کے خاندان کا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیے جائے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے یا پہچان کے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ خود کیا کرے، اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کا قتل کر دے کر کے. اس طرح سے کر دے، مطلب جتنے بھی کفار ہے یہ لوگ شرک پھیلاتے ہیں تو یہ سارے لوگوں کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے کر کے. اس طرح سے میں یہ چاہتا ہوں کر کے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہ انہوں نے مانے، کیونکہ کیسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بہت رحم دل تھے. تو ان لوگ نے گوارا نہیں کیے کہ اپنے خاندان والے اور اپنے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان لوگ نے فدیہ لینا کا سوچ لیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا رائے تھی کہ سارے جو کفار ہے ان لوگوں کو کیا کر دیا جائے، ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. تو اب یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب کیا کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، فدیہ لیا جائے گا.
تو اس پر کیا ہوا, اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے, قرآن کی آیت بھیجی. کہ قرآن کی آیت میں کیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ جو قیدیوں کے لیے فدیہ لے اور ان کو آزاد کرے, لیکن اگر وہ قتل کر دیتے, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ اسلام کے دشمن ہے, تو اگر ان لوگ قتل کر دیتے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوتا. اور تم کیا چاہتے ہو, تم یہ دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو, لیکن اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے, وہ بہت ہی اچھا ہے. اور اگر پہلے سے اگر حکم نہیں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, تمہارے لیے سخت عذاب ہوتا, کر کے اس طرح سے سورہ انفال کی 67 اور 68 آیت نازل ہوئی تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مطلب یہ بہت ہی ایک دم ہارڈ آیت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی ہارڈ آیت تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, اور اصل میں پہلے یہ حکم آ چکا تھا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک قرآن کی آیت میں حکم دے دیے تھے کہ اگر یہ تمہارے اوپر ہے, تم چاہے تو تم کیا کرو, کسی کو آزاد کر دو, یا تو تم چاہے تو فدیہ لے لو. آزاد کر دو مطلب بغیر فدیہ کے بھی آزاد کر دو, اور چاہے تو تم فدیہ لے لو, یہ تمہارے اوپر ہے کر کے قرآن جو بھی تمہارے پاس پرزنر ہے. تو یہ ایک آیت آ چکی تھی. تو اس میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ اپنے دل سے بھی نہیں کیے تھے, جو قرآن کی آیت تھی اس کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیے تھے. لیکن زیادہ اس وقت اور اس حالات کے حساب سے کیا صحیح تھا کہ جتنے کفار ہیں ان کو اگر ختم کر دیتے تو وہ بہت زیادہ صحیح ہوتا تھا. تو یہ جو رائے تھی وہ کس کی تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے. قرآن میں ہے نا بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ایسی تھی, جو الفاظ انہوں نے یوز کیے تھے اسی الفاظ میں آیت نازل ہوئی, اور وہ دونوں سیم تھی. اب جب ہم دیکھیں گے مکہ کا دور ہے, تو مکہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے تھے, سب سے پہلے ایمان لانے والے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے تھے, 6 سال کے بعد ایمان لائے. لیکن وہ اپنے مطلب ایمان میں اتنے پختہ ہو گئے تھے اور اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ وہ حق اور باطل کو بہت اچھے سے اور کلیئرلی جاننے لگ گئے تھے. اور ان کی رائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی رائے کیا ہوتی تھی, ہمیشہ زیادہ تر سیم ہوتی تھی. تو یہاں پہ بہت ساری, اب جب ہم آگے آیتیں پڑھیں گے تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور قرآن دونوں ایک جگہ صحیح ہوتے تھے, ساتھ میں ہوتے تھے. اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو اب حضرت نبی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے. اب یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے کہ جب ایک بار اسی دن میں گزر رہا تھا آگے, تب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے. تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہو گئی کر کے, اتنے میں کیا ہو گئی بات جو ان لوگ اتنا رو رہے. تو یہ جا کے ہے نا پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہو, مجھے بھی بتاؤ, ایسی کچھ رونے کی بات ہے تو میں بھی روں گا. تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رونے لگے اور بولنے لگے کہ تم کیوں رو گے عمر, ہم غلطی تو ہم سے ہوئی ہے کر کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ڈر گئے, بولے کہ کہاں پر میں ان لوگ سے الگ کہاں پر ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ تمہاری جو رائے تھی وہ صحیح تھی, اس طرح سے آیتیں نازل ہوئی ہے کر کے. اچھا, اب یہ ہو گیا تھا, طے ہو چکا تھا کہ کیا ہوگا, فدیہ لے لیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فدیہ لے کے بہت سارے لوگوں کو آزاد کیے. تو فدیہ کی ایک رقم مقرر کے مطلب جس کی جیسی حیثیت ہے اس حساب سے فدیہ لیا گیا تھا. اب اس میں ہے نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے, کتنے لوگوں کو بنا فدیہ بھی چھوڑ دیے گئے. اب جب فدیہ کے مطلب مال کے اس میں ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا آیا, بی بی زینب جو تھے انہوں نے کیا کیے تھے, اپنے شوہر ابو آس کے لیے ایک رہائی کے اس میں ہار بھیجے تھے, اور وہ ہار کس کا تھا, بی بی خدیجہ کا تھا. تو جب انہوں نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا ہار اور ان کی بیٹی نے بھیجی اپنے شوہر کے لیے, تو وہ بہت غمگین ہو گئے. اور انہوں نے سارے صحابہ سے پوچھے کہ میں ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دوں, تو سارے صحابہ بھی راضی ہو گئے. اور انہوں نے جو ہے ابو آس جو ان کے داماد تھے ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیے, اس شرط پہ کہ وہ کیا کریں گے, ان کی بیٹی زینب کو مکے میں زبردستی نہیں روکیں گے, مدینے میں آ جانے کی اجازت دے دیں گے. تو ابو الاس جو تھے انہوں نے اسی طرح سے ان کی بیوی جو زینب تھی رضی اللہ عنہ, ان کو نہیں یہ کرے, جو ان کو رکا کے نہیں رکھے اور ان کو مدینہ روانہ کر دیے. اور ابھی جب تھوڑا ہم آگے دیکھیں گے تو جو ان کے داماد تھے ابو الاس, وہ بھی کیا کیے تھے, آگے جا کے اسلام لا لیے تھے.
پھر اب جس کے پاس جیسا تھا جو جتنا پیسے بھر سکتا تھا اتنا معاوضہ دے کے سارے لوگ اپنے لوگوں کو چھڑانے لگے. اور کچھ لوگ جو ایسے تھے معاوضہ نہیں دے سکتے تھے, لیکن جو مکہ کے لوگ زیادہ تر کیسے تھے, پڑھے لکھے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی رکھ دیے کہ جو نہیں دے سکتا معاوضہ اور پڑھا لکھا ہے تو وہ کیا کرے گا, مدینہ کے کچھ بچوں کو, کچھ لڑکوں کو کیا کریں گے, تھوڑا پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے, اور جب ان کا پڑھنا لکھنا ہو جائے گا, وہ پڑھنے لکھنے سکیں گے, تب تک ان کی کیا ہو جائیں گی, رہائی ہو جائیں گی. تو اس طرح سے بھی فدیہ لیا گیا. پھر وہاں پہ اس میں تھے قید میں سہیل بن عمرو بھی قیدی بن کے آئے ہوئے تھے, اور سہیل بن عمرو وہی ہے جب سب سے پہلے ایتھوپیا میں راجا کے پاس جا کے گئے تھے اور بولنے لگے تھے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں مسلمان جو ہے وہ ہمارے دین کو چھوڑ کے دین ہو کے آ گئے کر کے, یہی جو تھے قریش لوگ کی طرف سے گئے تھے. اور یہ کیسے تھے, یہ بات چیت خود میں بہت پسی تھے, مطلب ان کی بات چیت کا اندازہ, اور یہ پولیٹیکل جینیس تھے. تو ان کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ جو ہے یہ شخص ہے نا اپنی باتوں سے ہی بہت ماہر ہے, اپنی باتوں سے یہ سارے کام کروا لیتا ہے, تو ایک کام کرو اس کی جو سامنے کے 2 دانت ہیں نا وہ توڑ دو تاکہ وہ کیا کر نہیں سکے, بات ہی نہیں کر سکے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات وہ نہیں مانے اور ان کو بھی کیا کرے, چھوڑ دیے کہ چلو تم کو بھی ہم چھوڑ دیتے. اور جب قیدی بنے تھے تو قیدی کون بنے تھے, سہیل بن عمرو کس کے قیدی بنے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں وہ آئے تھے کہ ان کو قید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کر کے رکھے تھے. اچھا, اب جب ہے نا ان کو قید کر کے رکھے تھے تو اس وقت ان کی بی بی سودا رضی اللہ عنہ جو تھی وہ تھی, اور وہ ہے نا کچھ ریلیشن میں تھی, کچھ ان کے ساتھ ہے نا کوئی ان کا دور کا ایسا کچھ رشتہ تھا. تو جب انہوں نے دیکھے نا تو اس وقت بی بی سودا پہ بھی ہے نا اپنے جو وہ اس وقت کا یہ غالب آ گیا, اور انہوں نے کیا بولے ان کو دیکھ کے کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے, تم جنگ میں گئے اور جنگ میں تم نے یہ نہیں پسند کرے کہ تم مر جاؤ اور ختم ہو جاؤ, جنگ دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے مر جاؤ, یہ پسند نہیں کرے, اور تم قیدی بن کے آ گئے. تو یہ جب وہ ایسی باتیں سنا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آ گئے اور سن لیے, اور انہوں نے اپنی بیوی کو بولے کہ تم کیا کر رہی ہو, تم اس شخص کو اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکا رہے ہو کیا. تو یہ سن کے بی بی سودا بولتی کہ میں سننے کے بعد اتنا ڈر گئی اور پھر میں اتنا استغفار کرنے لگی, مطلب ایک وقت کے لیے, ایک اس کے لیے, مطلب جو بات ہوتا ہے جذبات سے ان سے نکل گئے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قریش کے لوگ کیسے تھے, دم بہادر تھے, اپنی جان قربان کرنا پسند کرتے تھے. تو ان کے لیے بہت بزدلی کی بات ہوتی تھی کہ سامنے اگر تم کسی کے ساتھ لڑے ہو, لڑنے کے لیے گئے تو جنگ میں بہتر ہے کہ تم قتل ہو کے آ جاؤ, بلکہ بندی بننے سے بہتر کیا ہے تم قتل ہو کے آ جاؤ. تو کچھ وقت کے لیے ان پہ بھی وہ طاری ہو گیا, تو انہوں نے بھی جذبات میں آ کے بول دیا, اور لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ وہ کس کے خلاف بول رہے, وہ اپنے شوہر اور اپنے مسلمانوں کے خلاف ہی بول رہے کہ تم وہاں پہ ان کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے تم مر جاتے تو اچھا تھا کر کے. تو اس کے بعد بی بی سودا بولتی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تو اس وقت مجھے اتنا ڈر گئی, اور اس کے بعد میں بہت استغفار کرنے لگی. اب ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر, تو جنگ بدر میں جو انفال جو جنگ سورہ انفال ہے, تو جس سورہ انفال میں مطلب بہت ساری آیت ہے, اب تک کے جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو, جنت اور جہنم کے بارے میں آیت ہوتی تھی. اب جو رولز اور ریگولیشنز کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ سورہ انفال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جنگ میں کیا ہوگا, جنگ میں تمہیں کس طرح سے لڑنا ہے, اس کے یہ کیا ہوگے, اگر کوئی قیدی ہے تو تم کو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, اس کو کیسا رکھنا ہے, تم اس کو فدیہ لے سکتے ہو یا اس کو تم قتل کر سکتے ہو, کیا کر سکتے ہو. یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوئے, یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن سورہ انفال میں اس جنگ کے بعد نازل ہو گئے. اب یہ جو ہے اس طرح سے یہ جنگ بدر کا یہاں تک الحمدللہ سارا اب تک جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے جنگ بدر. پھر کیا ہوا, اب یہ جو جنگ بدر کے بعد کیا ہو گیا کچھ ہے نا, اور ہم ایسا نہیں تھا کہ جنگ بدر ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا اور سب کچھ آرام سے تھا, پھر بھی ہے نا چھوٹی موٹی کچھ جنگیں اور کچھ غزوات ہوتے ہی رہتے تھے. اور جنگ بدر جیسی ختم ہوئی اس کے بعد ہے نا رمضان کے وقت تھی, تو رمضان کے بعد جو سب سے پہلی جو عید کا دن آیا تھا, تو سب سے پہلی بار مسلمان لوگ نے پورے اکٹھا جماعت ہو کے, مطلب وہ حکم آ گیا کہ اب عید کا دن میں کیا کریں گے, سارے لوگ اکٹھا با جماعت ہو کے ایک بڑی جماعت بن کے نماز پڑھیں گے. تو سب سے پہلی عید کی نماز جنگ بدر کے بعد پڑھی گئی.
अब क्या हुआ, अब जंग बदर के बाद भी है ना कुछ है ना ये चलता ही जा रहा था। तो अब है ना नबी सल्लम को है ना खबर मिली कि क्या हुए, एक जो कुछ लोग है, कुछ थोड़े से दूर से कबीला है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है, मतलब ये कबीला मुसलमान नहीं था और कुरैश भी नहीं था, लेकिन ये मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि अब क्या हुआ था, ये है ना ज्यादातर इन लोग चोरी ये सब काम किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, मदीने में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, वहां पे एक ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है, बाजार को देखने वाला कोई है। तो ये सब की वजह से है ना अब इन लोग के काम अच्छे नहीं हो रहे थे, इन लोग चोरी वोरी कर नहीं सकते, तो इन लोग को मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरत थी। तो इन लोग ने क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, मुसलमानों पे अचानक से अटैक कर देंगे और उन पे अटैक करेंगे करके उन ये सारे लोग प्लानिंग चल ही रही थी। लेकिन ये खबर है ना नबी सल्लम को तक पहुंच गई कि जो गफ्तान वाले हैं, कबीला का नाम था गफ्तान करके, गतफान करके कबीले का नाम था। तो ये कबीले वाले इन पे अटैक करने वाले थे। जैसे नबी वसल्लम को खबर मिल गई कि इन लोग अटैक करने वाले हैं, बनु सुलैम वाले लोग, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हम इन पे अटैक करेंगे करके। इसी तरह नबी वसल्लम ने एकदम अचानक से एकदम सुबह के वक्त क्या करे, इन लोग पे अटैक कर दी। तो जैसे ही इन लोग पे अटैक हुआ तो इन लोग प्रिपेयर नहीं थे, इन लोगों ने सोचा ही नहीं थे कि मुसलमान लोग हम पे कभी अटैक कर देंगे। तो इन लोग ने क्या किए, इन लोग ना सब भाग गए, जो जो जान बचा के भाग सकता था वो भाग गया। तो इन लोग के पास बहुत सारे सामान इन लोग छोड़ के भाग गए। इन लोग के पास 500 ऊंट थे और बहुत सारा सामान सब छोड़ के भाग गए। तो नबी सल्लम ने फिर ये सब खत्म होने के बाद, ये इसको बोलते खुद्र, जो जगह पे यहाँ पे लड़ाई हुई खुद्र, तो इसके हिसाब से जंग खुद्र कहा जाता है। तो उस पर नबी सल्लम ने क्या किया, वापस से अपना खून का हिस्सा रखे और बाकी सारे लोगों के बीच में तकसीम कर दिए। तो हर एक जो भी थे, हर एक दिन साहबी जो थे उनके हाथ में दो दो ऊंट आए थे, मतलब 500 ऊंट इन लोगों को मिले थे, तो उसमें हर एक के हाथ में दो दो ऊंट आए थे। और ये कब हुआ था, ये शव्वाल के महीने में हुआ। फिर अब क्या होने लगा, अब है ना नबी सल्लम के ऊपर अभी जो यहूदी थे ये भी गुस्से में थे, जो कुरैश थे वो भी गुस्से में थे। अब कुरैश लोग को तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो एक बार है ना, एक दो लोग, जिनमें से एक का नाम था सफवान बिन उमैया, जिनके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, वो और उमैर बिन वहाब, ये दोनों बैठे थे, ऐसी जमात में बैठे थे और बातें कर रहे थे। और इन लोग बातें करते करते बोल रहे थे कि जो इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, अबू लहब, अबू जहल और उतबा, राबी, ये सब के बारे में बोल रहे थे कि ये सारे लोग अभी नहीं है तो है ना जरा भी अच्छा नहीं लगता। मतलब उन अपने लोगों को याद कर रहे थे, अपने उनके साथ में रहेंगे तो उनको याद कर रहे थे। तो उस पर जो उमर थे उन्होंने बोले कि मैं है ना, अगर देखो, अगर मेरे पे है ना कर्जा नहीं होता और मुझे ये डर नहीं होता कि मेरे बाद जो मेरे घर वाले हैं उनकी हालत खराब हो जाएंगी, मतलब उन वो बेसहारा हो जाएंगे, तो मैं क्या करता था, मैं जरूर मदीना चला जाता था और नबी सल्लम को नौजुबिल्ला कत्ल कर देता था। क्योंकि उन लोग ने क्या की है, उनके कैद में मेरा बेटा भी है करके, इसलिए मैं जरूर वहां पे चले जाता था और क्या करता था, नौजुबिल्ला उनको कत्ल कर देता था। तो सफवान बिन उमैया और ये दोनों बैठ के बातें कर रहे। तो सफवान बिन उमैया ने ये बात सुन के वो क्या बोल रहे कि एक काम करो, तुम है ना, तुम है ना सोच लो कि जो तुम्हारा कर्जा है ना, आज से वो मेरा कर्जा हो गया, वो मैं अदा करूंगा। और तुम्हारे बीवी बच्चों का ये हाल होगा कि जो मेरे बीवी बच्चे खाएंगे वही तुम्हारे बीवी बच्चे खाएंगे, मतलब मैं तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल रख लूंगा। और तुम जो इरादा करे है ना, वो तुम क्या करो, कर गुजरो। तो ये दोनों के बीच में ये बात तय हो गई कि उमर जो है वो क्या करेंगे, नबी वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से चले जाएंगे करके, इस तरह से, और तुम कर लो। मतलब इन्होंने क्या किए, पूरे सफवान बिन उमैया ने शय दे दी कि देखो मैं तुम्हारा कर्जा भी अदा कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों का भी ख्याल रख लूंगा, तुम जाओ, ये जो तुमने इरादा करे वो काम करके निकलो। तो उमर बिन, उन्होंने क्या किए, उमर ने अपनी तलवार को लिए, उसको है ना एकदम जहर में डुबा के रखे, जहर में डुबा उबा के रखे, मतलब एकदम जहरीली तलवार बना दी, अगर उस पर किसी पे वार करेंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा करके। उस तरह से बना के उस तलवार को लेके निकले और नबी वसल्लम से मिलने के लिए चले गए। और जब नबी वसल्लम से मिलने के लिए गए थे
تو वहाँ पे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देख लिए, मतलब नमाजें पढ़ते थे, तो इन लोग वहाँ पे उस तरफ से वहाँ पे चले गए थे, मदीना से मस्जिद जहाँ पे नबी वसल्लम रहते हैं, और सामने सामने ही गए थे, कुछ छुप छुपाते नहीं गए, सामने सामने से गए, क्योंकि उनका इरादा क्या था कि जैसे ही मौका मिले मैं क्या करूंगा, नबी वसल्लम पे हमला कर दूंगा। उसके लिए तो उनको नबी वसल्लम के पास जाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए वो इस तरह से चले गए। और उनकी तलवार के इसके पूरी जहर लगी हुई, तो अगर एक बार भी लग गया तो क्या होगा, मेरा काम हो जाएगा, इस नियत से वो निकले थे। अब लेकिन वहां पे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उनको मिले, दरवाजे पे मिले, तो उनको देख के वो सही नहीं लगा, उनको हजरत उमर को देख के उनको सही नहीं लगा, तो उन्होंने बोले कि इनको है ना मत मिलने दो, इनको नबी वसल्लम से मत मिलने दो। और तो उस पर नबी वसल्लम ने बोले कि नहीं नहीं, इनको आने दो और मेरे से मिलने दो, क्या बात करने के लिए आए हैं, लेकर आओ और मेरे सामने लाने दो और मिलने दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उमर से बात की, बोले कि बताओ तुम किस इरादे से आए हो, तुम क्या नियत से आए हो। तो हजरत उमर ने बोले कि मैं है ना अपने बेटे के वजह से आया हूँ, मेरा बेटा जो यहाँ पर आप लोग ने बंदी बना के रखे, मैं उसके मुतालिक बात करने के लिए आया हूँ, मैं उस इरादे से आया हूँ। तो नबी सल्लम ने बोले, नबी सल्लम ने क्या करे, सारी बात बता दिए कि तुम्हारी और सफवान की इस तरह से बात हुई थी, तुम लोग का ये इरादा है, तुम पूरी जहर भरी हुई तलवार लेकर आए हो ताकि तुम मुझको कत्ल कर सको। तो जब ये सारी बातें सुने, तो हजरत उमर जो है वो एकदम ये हो गए, ताज्जुब हो गए कि हम दोनों के सिवा ये बात कोई नहीं जानता था, ये बात किस किस के साथ हुई थी, मेरी और उसकी हुई थी, तीसरा कोई था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था। ये सारी बात, हर एक अल्फाज, हर एक वर्ड एकदम सही सही पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताए, तो वो सुन के एकदम ये हो गया, और उनको भी ये हो गया, इत्मीनान हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में नबी है। तो ये सब सुन के देख के उन्होंने क्या किए, उन्होंने क्या कर लिए, इस्लाम ला लिए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहीं तक का रखेंगे। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।